हुआ कि वो लापता हो गए हैं। घर वालों का बयान है कि वो इत्तला दिए बगैर कहीं नहीं जाते थे। मुमकिन है इस बार बगैर इत्तला ही के चले गए हों। ये नामुमकिन है। आज सुबह उनकी ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला हुआ मिला, जो खेतों की तरफ खुलता है, और वो अभी तक गायब हैं। उनके स्लीपर और सोने का लिबास ख्वाबगाह में नहीं है। रेड स्क्वायर कागजात कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। इसका इल्म सर सुल्तान और कर्नल नादिर के अलावा और किसी को नहीं। तो तुम मुझे क्यों बोर कर रही हो? कागजात की मुसीबत तो तुम्हारी ही लाई हुई है। वो मुसीबत तो मैंने अपने लिए मोल ली थी। तुमसे किसने कहा था कि तुम थ्रेसिया का बैग ले भागो? इस किस्से को ख़त्म करो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। मैं अब इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तुम्हें वक्त निकालना पड़ेगा, वरना तुम्हारी ज़िंदगी तलफ कर दी जाएगी। देखा जाएगा, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब वो बड़ी तेज़ी से सर सुल्तान के नंबर डायल कर रहा था। घर पर वो मौजूद ना थे, लिहाजा उसने ऑफिस के नंबर डायल किए, लेकिन वहाँ भी उनसे राब्ता कायम ना हो सका। ये चीज़ इमरान के लिए तशवीश कुन थी। ऑफिस में मालूम हुआ कि वो अभी ऑफिस पहुँचे ही नहीं, और घर से मालूम हुआ था कि वो 2 घंटे कबल ऑफिस जा चुके हैं। दरमियान में कहीं रुकना कम से कम ऑफिस के औकात में सर सुल्तान के लिए नामुमकिन ही था, क्योंकि वो एक बाअसूल आदमी थे। इमरान ने सोचा, कागजात के मुतालिक सर सुल्तान या कर्नल नादिर के अलावा और किसी को इल्म नहीं था। लिहाजा अगर डिप्टी सेक्रेटरी इस सिलसिले में गायब हुआ है तो सर सुल्तान भी महफूज नहीं हो सकते। उसने 10 मिनट के अंदर ही अंदर फ्लैट छोड़ दिया। सबसे पहले वो सर सुल्तान के घर पहुंचा। वहां मालूम हुआ कि सर सुल्तान को उनका ड्राइवर ले गया था। वो खुद कार ड्राइव नहीं करते थे। ड्राइवर भी कोई नया आदमी नहीं था, बल्कि सर सुल्तान के यहाँ उसकी मुलाजमत को तकरीबन 20 साल गुजर चुके थे। मगर एक नई बात मालूम हुई। सर सुल्तान ऑफिस जाने से कबल किसी से देर तक फ़ोन पर गुफ्तगू करते रहे थे। गुफ्तगू सुनी नहीं गई थी, लेकिन उनके भतीजे ने बताया कि वो उस लंबी गुफ्तगू के बाद कुछ मुतफक्की से नजर आने लगे थे। क्या उन्होंने उसके बाद घर वालों से कोई गुफ्तगू की थी? इमरान ने पूछा। नहीं, जवाब मिला। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो ऑफिस ही गए थे, क्योंकि उनके मामूलात में कभी फ़र्क नहीं आया। वो रोज़ाना इसी वक्त ऑफिस के लिए रवाना होते हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो ऑफिस जाने से पहले कहाँ जाएंगे। नहीं। कुछ अंदाज़ा है आपको कि वो फ़ोन किसका रहा होगा? ये बताना बहुत मुश्किल है। फिर इमरान ने वहीं से जूलियाना फेटरवाटर को फ़ोन किया। अब वो दरअसल डिप्टी सेक्रेटरी कर्नल नादिर के घर जाना चाहता था। जूलिया ने शायद पहले उसे इसलिए फ़ोन किया था, लिहाजा वो तैयार हो गई। उसने बताया कि वो डिप्टी सेक्रेटरी के बंगले के करीब ही मिलेगी। कुछ देर बाद इमरान की ट्विस्टर सर सुल्तान के बंगले के कंपाउंड से निकल रही थी, और उसका जहन शायद उसी रफ्तार से सोच रहा था जिस रफ्तार से उसकी ट्विस्टर सड़कें नाप रही थी। अल्फांसे और थ्रेसिया लाजमी तौर पर यहीं है, लिहाजा कागजात हर वक्त उनके हाथों में पहुंच सकते हैं। इतने दिनों की खामोशी यकीनन किसी तूफान ही का पेश खेमा थी। मुमकिन है अब उन्होंने फिर कागजात के हसूल के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी हो, और फिर अभी हाल ही में तनवीर पर हमला भी हो चुका था। और फिलहाल सीक्रेट सर्विस के मेंबरान जिन मुजरिमों की नज़र में थे वो थ्रेसिया के साथी ही हो सकते थे। डिप्टी सेक्रेटरी के बंगले के करीब उसे जूलियाना फेटरवाटर की कार नजर आई। उसने भी अपनी ट्विस्टर रोक दी, लेकिन नीचे नहीं उतरा। जूलिया ने अपनी कार स्टार्ट की और इमरान को भी गाड़ी कंपाउंड में ले चलने का इशारा किया। बहैसियत इमरान वो यहाँ तनहा नहीं आ सकता था, वरना उसे इल्म था कि कागजात डिप्टी सेक्रेटरी ही की तहवील में थे, और इसलिए उसने बहैसियत एस2 जूलिया को हिदायत की थी कि वो डिप्टी सेक्रेटरी पर नजर रखे। जूलिया आज ही एक बार पहले भी डिप्टी सेक्रेटरी के इस कमरे का जायजा ले चुकी थी, जहाँ से वो गायब हुए थे। वो इमरान को भी अपने साथ वहाँ ले गई। इमरान काफ़ी देर तक कमरे का जायजा लेता रहा। फिर उसने वो दरवाज़ा खोला जो मैदान की तरफ था। इधर से तो अंदर के अखाड़े की परियां भी आ सकती हैं। इमरान ने जूलिया को आंख मारकर कहा, फिर यकबेक चौंक कर बोला, हाय, तो क्या वो कागजात कर्नल नादिर ने घर पर रखे होंगे? मैं इन्हें इतना अहमक नहीं समझती। फिर वो कहाँ रखे होंगे? सर सुल्तान के अलावा शायद किसी को भी इल्म ना हो। है, क्या तुम्हारे चूहे एक्टू को भी मालूम ना होगा? पता नहीं, उससे पूछो, वरना कागजात हाथ से गए। आजकल हमारा चीफ ऑफिसर लापता है। उसे कई बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन जवाब नहीं मिलता। इमरान सोचने लगा, वो उल्लू का भट्टा क्या बताएगा जब खुद उसे ही इल्म नहीं कि कागजात कहाँ होंगे। ये हकीकत थी कि उसे इल्म नहीं था। सर सुल्तान की ज़बानी उसे सिर्फ इतना ही मालूम हुआ था कि कागजात कर्नल नादिर की तहवील में हैं, लेकिन शायद उन्होंने ये बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी कि कर्नल नादिर ने उन्हें कहाँ रखा है। उनके घर वालों का क्या ख्याल है?
وہ بیچارے اتنے بدحواس ہیں کہ انہیں کوئی خیال ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ کرنل نادر کے لیے یہ پہلا واقعہ ہے یا پہلے بھی کبھی ایسا ہو چکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے بھی گھر والوں سے یہی سوال کیا تھا، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ سارے گھر والے پریشان ہیں، لیکن کرنل نادر کی بیوی غصے میں معلوم ہوتی ہے۔ اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ تمہیں وہ کس حیثیت سے جانتی ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ اوہ، میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے، اور اس کی بیوی نے یقین نہیں کیا۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ اسے یقین آیا تھا یا نہیں، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں اس کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جولیا نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد عمران کرنل نادر کی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم اور چڑچڑے مزاج کی عورت تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتی، وہ نتنیں پھلا کر بولی۔ آخر اس معاملے میں محکمہ سراغ رسانی کیوں کود پڑا ہے؟ کہیں گئے ہوں گے، واپس آ جائیں گے۔ آپ کو ان کے اس طرح غائب ہو جانے پر تشویش نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ جواب نہ دے کر آپ نقصان میں رہیں گی، عمران نے آہستہ سے کہا۔ ہو سکتا ہے کرنل کی زندگی خطرے میں ہو۔ کیا مطلب؟ عورت یک بیک چونک پڑی۔ زندگی خطرے میں ہونا بجائے خود ایک بہت بڑا مطلب ہے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل وہ کس وقت خوابگاہ میں گئے تھے؟ عورت چند لمحے تشویش کن نظروں سے عمران کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی۔ پتہ نہیں کس وقت گئے تھے، یہ بتانا مشکل ہے۔ آپ نے آخری بار انہیں کس وقت دیکھا تھا؟ شاید 9 بجے۔ وہ ڈرائنگ روم سے اٹھے تھے، پھر خوابگاہ کی طرف گئے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ رات بھر بستر پر نہیں لیٹے۔ نہ لیٹے ہوں گے، عورت نے کچھ اس انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو جہنم میں جائیں۔ آپ کرنل صاحب سے ناراض معلوم ہوتی ہیں، عمران مسکرایا۔ میں اب کسی بات کا جواب نہیں دوں گی، عورت نے کہا اور اٹھ کر اسٹڈی سے چلی گئی۔ عمران لون پر نکل آیا۔ جولیا کا اندازہ صحیح تھا، گھر کے دوسرے افراد یقیناً بدحواس تھے، لیکن کرنل کی بیوی اس واقعے سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں معلوم ہوتی تھی۔ عمران نے فرداً ہر ایسے سوالات کیے تھے، لیکن حاصل کی ہوئی معلومات تسلی بخش نہیں ہوئی تھیں۔ آخر میں وہ ایک نوجوان ملازمہ سے جا ٹکرایا۔ تم تو جانتی ہوگی کہ کرنل صاحب کہاں گئے ہیں؟ عمران اپنی بائیں آنکھ دبا کر آہستہ سے بولا۔ میں کیا جانوں، وہ چٹکی۔ بیگم صاحبہ کا خیال تو یہی ہے کہ کرنل صاحب تمہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ ارے واہ، میرے منہ پر کہیں تو میں جوتی پر مارتی ہوں ایسی نوکری کو۔ اس مونٹی پر مجھے بھی بڑا غصہ آیا تھا، عمران نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ خواہ مخواہ تم جیسی شریف لڑکی کو عیب لگاتی ہے۔ ہاں، وہ کاہے کو بتائیں گی کہ صاحب 12 بجے رات تک اس پر کٹی سے جاپانی زبان سیکھا کرتے تھے۔ اچھا، عمران رازدارانہ لہجے میں سر ہلا کر بولا۔ ہاں صاحب، وہیں سونے کے کمرے میں۔ کون ہے وہ پرکٹی؟ میں اب بیگم صاحبہ کا خیال ہے کہ اسی کے ساتھ کہیں چل دیے ہوں گے۔ ضرور یہی بات ہوگی، عمران سر ہلا کر بولا۔ کیا وہ میدان کی طرف کے دروازے سے آیا کرتی تھی؟ اور کیا، ادھر ہی سے تو آتی ہوگی۔ ایک رات بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تھا، خوب گرجی برسی۔ صاحب نے کہا وہ تو روز آتی ہے، کیونکہ وہ اس سے جاپانی سیکھتے ہیں۔ یہ زبان سیکھنے کے بعد ان کی ترقی ہو جائے گی، عہدہ بڑھا کر انہیں جاپان بھی بھیج دیا جائے گا۔ واہ بھائی، بڈھا بھی چلاک معلوم ہوتا ہے۔ عمران پھر اسے آنکھ مار کر مسکرایا اور وہ اٹھلا کر بولی۔ اب جانے دیجئے مجھے، مگر بیگم صاحبہ سے یہ بات نہ بتائیے گا۔ کبھی نہیں، میں اب اس موٹی خونخوار عورت سے بات نہیں کروں گا۔ مگر سنو تو، کیا وہ دن میں بھی آتی رہی ہے؟ نہیں، میں نے ابھی اسے نہیں دیکھا ہے۔ گھر میں ہڑلڑ ہوا تھا، میں نے بھی سن لیا۔ ہڑلڑ کب ہوا تھا؟ 3-4 دن ہوئے۔ اس پرکٹی کا نام تو سنا ہی ہوگا تم نے۔ نہیں، میں نام وام نہیں جانتی۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں کوئی سعادت مند دلہا نصیب کرے۔ ارے واہ، ہم سے مذاق نہ کرنا، بڑے آئے کہیں گے۔ وہ عمران کو منہ چڑھا کر بھاگ گئی۔ عمران نے ایک بار پھر کرنل نادر کی بیوی سے رجوع کرنا چاہا، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ آخر عمران نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا۔ مجھے بھی جاپانی زبان سے بہت دلچسپی ہے، لیکن کرنل صاحب جاپان نہیں بھیجے جا سکتے۔ البتہ وہ عورت انہیں جہنم میں ضرور پہنچا سکتی ہے۔ یہ تحریر بیگم نادر کو بھیج دی گئی، اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد اسٹڈی میں موجود تھی، لیکن اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور پلکیں کچھ متورم سی نظر آ رہی تھیں۔ شاید وہ روئی تھی۔ مجھے افسوس ہے محترمہ، عمران نے مغمون آواز میں کہا، دنیا کی کوئی عورت اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کام کی بات، عورت ہاتھ اٹھا کر بولی۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہ ہاں، میں اس عورت کا نام معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نام مجھے نہیں معلوم۔ حلیہ بتا سکے گی آپ؟ میں نے صرف ایک بار ایک جھلک دیکھی تھی،
اس لیے حلیہ بھی نہ بتا سکوں گی۔ کیا وہ پچھلی رات بھی ان کے کمرے میں تھی؟ مجھے علم نہیں۔ کیا آپ مجھے ان کی خوابگاہ کی تلاشی لینے کی اجازت دیں گی؟ آخر محکمہ سراغ رسانی کو ان کے کہیں غائب ہو جانے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی خاص قسم کا معاملہ ہے، ورنہ ہمیں ان کے غائب ہو جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ دفتن جولیا ہانپتی ہوئی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ چلو جلدی۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ سر سلطان مل گئے ہیں، ان کی کار ایک ویران مقام پر ملی ہے، وہ خود بے ہوش ہے اور ڈرائیور لاپتہ ہے۔ اوہ! عمران نے سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ مگر تم تو یہاں تھی؟ ابھی جعفری نے فون پر کہا ہے، اسے علم ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ تو اب کہاں ہیں سر سلطان؟ ہسپتال میں، سول ہسپتال میں۔ خیر، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں فی الحال کرنل کی خوابگاہ کی تلاشی لوں گا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ بیگم نازنین نے بھگلائے ہوئے انداز میں کہا۔ سر سلطان وہی ہے نا جو کرنل کے آفیسر ہیں؟ جی ہاں وہی۔ اتفاق سے وہ بھی اس عورت سے جاپانی سیکھتے تھے۔ بیگم نازنین نے حیرت سے منہ کھولا اور پھر بند کر دیا۔ عمران کو کمرے کی تلاشی لینے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس نے ذرا سی دیر میں پورا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ جولیا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ عمران کیا کر رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سر سلطان والی خبر عمران کے لیے بڑی سنسنی خیز ثابت ہوگی اور شاید وہ بھوکلاہٹ میں جوتے اتار کر سول ہسپتال کی سمت دوڑنا شروع کر دے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ عمران ایک بڑی سی کنجی ہاتھ میں لیے اسے اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس پر ایک گندی سی گالی تحریر ہو۔ عمران جولیا کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کنجی جیب میں ڈال لی۔ پھر وہ فون کی طرف بڑھا، کسی کے نمبر ڈائل کیے، اور جب گفتگو شروع ہوئی تو جولیا کو معلوم ہوا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے ایک آفیسر سے ہم کلام ہے، لیکن عمران نے خود کو محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر ظاہر کیا تھا۔ جب وہ ریسیور رکھ کر جولیا کی طرف مڑا تو اس نے اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ انداز کی مسکراہٹ دیکھی۔ کاغذات اسٹیٹ بینک کے سیف کسٹڈی میں ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، تو کیا وہ کنجی؟ وہ کنجی اسی سیف کی ہے جس میں کاغذات رکھے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ کسی اور نے بھی 13 نمبر کی تجوری کے متعلق ابھی بینک سے گفتگو کی تھی اور اس نے خود کو محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر ظاہر کیا تھا، لیکن بھلا محکمہ سراغ رسانی کو ان کاغذات کے متعلق کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کیوں، کیا خیال ہے؟ اوہ، تو پھر یہ سمجھا جائے کہ کرنل نادر الفانسے کی قید میں ہیں اور کاغذات کے متعلق بتا چکے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ صحیح ہے تو یقین رکھو کہ سر سلطان بھی آسانی سے ہوش میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ کاغذات کے متعلق اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا کرنل نادر کو ہے، اور آج رات کوئی نہ کوئی اس کنجی کو حاصل کرنے کے لیے عمارت میں ضرور گھسے گا۔ کیا تم نے اس کنجی کے لیے تلاشی لی تھی؟ نہیں، میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جس سے اس عورت پر روشنی پڑ سکے۔ کنجی تو اتفاقاً ہاتھ آ گئی اور اپنی محنت برباد نہیں ہوئی۔ اور اس عورت کے متعلق کیا معلوم ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ایک بکری کا بچہ پال کر اسے جوان کرنے کی کوشش کروں گا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ کنجی میرے حوالے کر دو، تمہارے فرشتے بھی مجھ سے نہیں لے سکتے، عمران نے کہا۔ تب تم اس عمارت سے ہل بھی نہیں سکو گے۔ میں کرنل کے گھر والوں سے کہہ دوں گی کہ محکمہ سراغ رسانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہہ کر دیکھو، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت میں کرنل کی بیوی کو یہ اطلاع دوں گا کہ جاپانی سکھانے والی یہی عورت ہے۔ وہ کیا بگاڑے گی میرا؟ بس دیکھ لینا، جاؤ کہہ دو اس سے میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ بیکار بات نہ بڑھاؤ، کنجی تم نہیں لے جا سکتے۔ ہو سکتا ہے دیر ہو جانے پر سر سلطان کبھی ہوش میں نہ آ سکیں، عمران نے خوش لہجے میں کہا اور کمرے سے نکلا چلا گیا۔ جولیا بھی اسی کے پیچھے تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی، لیکن عمران اس سے پہلے ہی اپنی کار تک پہنچ گیا تھا۔ سر سلطان کو 9 بجے رات کو ہوش نہیں آیا تھا۔ پھر عمران سول ہسپتال سے چلا آیا۔ ڈاکٹر کی رائے تھی کہ ان کی جسم میں کوئی گہری خواب آور دوا پہنچائی گئی ہے جس کا اثر جلد ظاہر ہوتا نہیں معلوم ہوتا، لیکن خود ان کے علم میں کوئی ایسی خواب آور دوا نہیں تھی جس کا اثر اتنا دیر بعد ثابت ہو سکتا ہو۔ عمران سول ہسپتال سے کرنل نادر کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ آج رات اس کے بنگلے میں گھسنے کی کوشش ضرور کی جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جولیا اور اس کے ساتھی یقینی طور پر بنگلے کی نگرانی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس نے جولیا پر اپنا یہ خیال ظاہر کر دیا تھا کہ آج رات کرنل نادر کے بنگلے پر کاغذات کے خواہاں ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی ٹویسٹر بنگلے سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی اور خود پیدل چلتا ہوا کرنل نادر کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا جو میدان کی طرف تھا۔ میدان تاریکی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔
عمران خودرو جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ پھر اسے خیال آیا ممکن ہے اس کا یہ اقدام احمقانہ ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ماتحت آج یہاں موجود معلوم نہیں ہوتے، حالانکہ جولیا کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرے گی۔ عمران جھاڑیوں میں بیٹھا رہا۔ اس کے خیال کے مطابق جولیا اتنی گدی نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک چیز کا امکان ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 10 بجے عمران کو کچھ آہٹیں سنائی دیں اور وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے نہایت احتیاط سے پیچھے کھسک جانا پڑا، کیونکہ 4 آدمی سینے کے بل زمین پر رہتے ہوئے جھاڑیوں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا رخ جھاڑیوں کی طرف ہو گیا اور وہ اندر گھستے چلے آئے۔ عمران نے سانس روکی اور ایک طرف سمٹتا چلا گیا۔ چاروں جھاڑیوں میں داخل ہو چکے تھے۔ عمران ان کی سرگوشیاں سنتا رہا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں انہیں پہچان لیا۔ وہ اس کے ماتحت ہی تھے، کیپٹن جعفری، کیپٹن خاور، سارجنٹ نشاد اور لیفٹیننٹ چوہان۔ پھر عمران کی گھڑی نے 11 بجائے اور وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا جھاڑیوں کے سرے پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ کرنل نادر کی خوابگاہ کے عقبی دروازے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اب وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ماتحتوں سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ دفتن بنگلے کے کمپاؤنڈ سے شور و غل کی آوازیں بلند ہوئیں۔ عمران چونکا، لیکن پھر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے ماتحت جھاڑیوں سے نکل کر کمپاؤنڈ کی طرف جا رہے تھے۔ شور بڑھتا ہی رہا، لیکن میدان ویران پڑا تھا۔ شاید عمارت کے کسی حصے میں آگ لگ گئی تھی۔ شور و غل سے یہی معلوم ہو رہا تھا۔ عمران کے ذہن نے اسے فوراً مائنے پہنا دیے اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ دفتن اسے خوابگاہ کے عقبی دروازے کے قریب ایک سایہ نظر آیا، پھر وہ متحرک نظر آنے لگا۔ تاروں کی چھاؤں میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دروازے پر تھوڑی دیر کے لیے جھکا رہا، پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے دیوار اسے نگل گئی ہو۔ غالباً وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ کمپاؤنڈ سے شور و غل کی آوازیں برابر چلی آ رہی تھیں۔ عمران تھوڑے توقف کے ساتھ اٹھا اور سینے کے بل رینگتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ بہت آہستگی سے اٹھا اور دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران اس پر سوار تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کی گردن پر عمران کی گرفت مضبوط ہوتی گئی اور پھر وہ کسی وزنی تھیلے کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد عمران کی ٹوئسٹر دانش منزل کی طرف جا رہی تھی اور اس کی اسٹیپنی میں ایک بے ہوش آدمی بند تھا۔ اسے ٹوئسٹر تک لے جانے میں عمران کو بڑی محنت کرنی پڑی تھی۔ اس کے لیے اسے آگ بجھانے والوں کی بھیڑ سے کترا کر نکلنا پڑا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تدبیر بڑی اچھی تھی۔ عمارت کے اگلے حصے میں ایسی جگہ آگ لگا کر جس کا اثر دور تک نہ ہو سکے لوگوں کو الجھا لیا گیا تھا۔ اس طرح اس آدمی کے کام میں خلل پڑنے کے امکانات ختم ہو گئے تھے، جو خوابگاہ کا عقبی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ عمران یہ دیکھنے کے لیے نہیں رکا تھا کہ آگ کس حصے میں لگی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے لیے ان لوگوں نے نوکروں کے کوارٹروں ہی کو منتخب کیا ہوگا جو اصل عمارت سے کافی فاصلے پر تھے۔ کچھ دیر بعد ٹوئسٹر دانش منزل کے تاریخ کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ سیکرٹ سروس والوں میں اس عمارت کو X2 کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی X2 کی اجازت حاصل کیے بغیر اس کے کمپاؤنڈ میں بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ عمران بے ہوش آدمی کو کمر پر لادے ہوئے عمارت میں داخل ہوا، اور جب وہ ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچا تو روشنی میں شکار پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تھریسیا کا آدمی سوسیرو تھا، وہی اندھا جس نے ایک بار اسے بہت زج کیا تھا۔ عمران نے اسے ایک کرسی پر ڈال دیا اور خود بھی ایک کرسی کے ہتھے پر ٹک کر چوئنگم کا پیکٹ پھاڑنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر بعد سوسیرو کو ہوش آ گیا اور وہ اس طرح کرسی سے اچھلا جیسے کسی نے اس پر حملہ کر دیا ہو، لیکن عمران پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ کھل گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مشین چلتے چلتے رک گئی ہو۔ تم عمران، تم مجھے کیوں یہاں لائے ہو؟ عمران نے اس کے ہونے والے سوال کو خود ہی دہرا دیا۔ سوسیرو خاموش کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا، غالباً بری طرح بھوکلا گیا تھا۔ کنفیوشس نے کہا تھا۔ عمران اسے آنکھیں مار کر مسکرایا اور تھوڑے توقف کے ساتھ کہا، مگر کنفیوشس نے غلط کہا تھا۔ اس کے برعکس مدھو بالا نے ٹھیک کہا ہے کہ لکس ٹوائلٹ صابن کی ٹکیا چبانے سے فلم اسٹاروں کی رنگت نکھر آتی ہے۔ دفتن سوسیرو نے عمران پر چھلانگ لگائی، لیکن نہایت اطمینان سے سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ارے خدا تمہیں عقل دے، عمران اس کی طرف مڑ کر بولا، تمہاری رنگت تو نہ نکھرے گی خواہ تم سوڈا کا آسٹک کی پوری بالٹی چڑھا جاؤ۔ تقریباً 15 منٹ تک یہ اچھل کود جاری رہی۔
लेकिन सुसेरो इमरान को हाथ न लगा सका। आखिर वो थक कर रुक गया और किसी गधे की तरह हाँफने लगा। कन्फ्यूशियस, इमरान ने कुछ कहना चाहा। शट अप, सुसेरो हलक फाड़ कर दहाड़ा। आहिस्ता, जरा आहिस्ता, वरना फेफड़े भी बाहर आ सकते हैं। इमरान ने मसमी सूरत बनाकर कहा, मैं कमजोर दिल का आदमी हूँ, मेरा हार्ट फेल भी हो सकता है। तुम किसी हकीर कीड़े की तरह फना कर दिए जाओगे, सुसेरो हाँफता हुआ बोला। नहीं दोस्त, ऐसा ना करना, इमरान घबराया। लो, ये कुंजी हाजिर है, मुझे माफ कर दो। इमरान ने जेब से तिजोरी की कुंजी निकालकर उसे दिखाई। सुसेरो फिर झपटा। शायद वो उसी चक्कर में था कि इमरान इस बार भी झुकाई देकर अलग हट जाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने अपने जहन को काफी चाको चौबंद करके हमला किया था। लेकिन वो इमरान था, उससे सरदर्द होने वाला हर फेल उसके हरीफों के लिए अमूमन गैर मुतवक्का ही साबित हुआ करता था। सुसेरो भी धोखा खा गया, ना सिर्फ धोखा बल्कि चोट भी खा गया। इमरान ने उछलकर दोनों पैर उसके सीने में मारे थे। सुसेरो के हलक से एक तवील करहा निकली और वो बड़ी मेज से फिसलता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। इस बार उसका फुर्तीलापन जवाब दे गया था। वो फौरन ही ना उठ सका। माफ करना प्यारे, इमरान ने मखमून लहजे में कहा। इस बार मैंने गधों की सी हरकत की, अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर डालो। आइंदा ऐसी गधों वाली हरकत ना करूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। सुसेरो दोनों मुट्ठियां भींचकर चीखा। कन्फ्यूशियस ने कहा था। सुसेरो ने कन्फ्यूशियस को एक गंदी सी गाली दी और फिर झपटा। इमरान ने झुककर उसके पेट पर टक्कर मारी, मगर इस बार वो खुद भी ना समझ सका और दोनों नीचे ऊपर फर्श पर ढेर हो गए। इमरान ने गिरते गिरते अपनी कोहनियां उसके सीने पर टिका दी थीं, इसलिए उसे सुसेरो की गिरफ्त से निकल आने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आई, वरना सुसेरो ने उसकी गर्दन अपने बाजू में जकड़ने की कोशिश की थी। ये टक्कर आखिरी साबित हुई और उसने सुसेरो को कस बल निकाल दिए। वो उठा लेकिन खड़ा नहीं हुआ। मेज के पाए से टिककर उसने आंखें बंद कर ली थीं। अब बताओ प्यारे सुसेरो कि महकमा खारजा के डिप्टी सेक्रेटरी कर्नल नादिर कहाँ है? इमरान ने मुज़ेगा उड़ाने के से अंदाज में पूछा। सुसेरो ने आंखें खोल दी जो अंगारों की तरह देख रही थीं। वो इस वक्त किसी दरिंदे से मुशाबे मालूम हो रहा था। तुम, उसने भराई हुई आवाज में कहा, तुम्हारे फरिश्ते भी मुझसे नहीं मालूम कर सकते। मेरे फरिश्ते तो इस वक्त नामा अमाल लिखने में मसरूफ होंगे, मैं ही मालूम कर दूंगा। कोशिश करके देख लो, सुसेरो घुर्राया। कोशिश बहुत बड़ी चीज है, तुम कोशिश के बगैर ही बता दोगे, इमरान ने लापरवाही से कहा। फिर हल्के से कहके के साथ बोला, वहाँ आग लगाने वाली स्कीम तो बड़ी शानदार थी, मगर तुम लोग हमेशा ये भूल जाते हो कि मुकाबला इमरान जैसे बेवकूफ से है। तुम्हारी मौत करीब आ गई है, अल्फांसे तुम्हें बड़ी बेदर्दी से मार डालेगा, सुसेरो ने कहा। तुम अल्फांसे से कम तो नहीं हो? मैं अल्फांसे के बेरों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। तब तो मुझे अफसोस है कि मैंने एक कमतर आदमी पर हाथ उठाया था, इमरान ने मखमून लहजे में कहा। अच्छा सुसेरो, अब मैं तुम्हारे लिए हाथ कभी ना इस्तेमाल करूँगा। चलो बताओ कर्नल नादिर कहाँ है? मैं किसी कर्नल नादिर को नहीं जानता। तब फिर क्या तुम मुर्गियाँ चुराने के लिए उस घर में घुसे थे? मैं किसी के घर में नहीं घुसा था, तुम झूठे हो। अच्छी बात है, ये कमरा तुम्हारी कब्र बनेगा, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुसेरो उसकी तरफ झपटा और दूसरे ही लम्हे में उसके पेट पर इमरान की लात पड़ी। वो पेट दबाए हुए धोरा हो गया। मैं वादा कर चुका हूँ प्यारे सुसेरो कि तुम्हारे लिए हाथ नहीं इस्तेमाल करूंगा, कमतर आदमियों से इसी तरह निपटता हूँ, इमरान ने कहा और कमरे से निकल आया। खुद का दरवाजा बंद हो गया था। अब वो एक ऐसे कमरे में आया जहाँ एक बड़ी मेज पर 3 फोन रखे हुए थे। उसने एक पर जूलियाना फिटर वाटर के नंबर डायल किए। यस सर। दूसरी तरफ से जूलिया की कपकवाती हुई सी आवाज आई। मेरे सारे मातहत गधे हैं। जबरदस्त गलती हुई जनाब। मगर हुई क्यों? क्या उनकी मदद के बगैर आग न बुझती? मैं नहीं कह सकती कि उनसे ये हिमाकत कैसे सरजद हुई। मैं तो आपके अहकामात के इंतजार में घर पर ही रुक गई थी। खैर, दानिश मंजिल के साउंड प्रूफ कमरे में अल्फांसे का नाइट सुसेरो बंद है, उससे मालूम करो कि कर्नल नादिर कहाँ है। सुसेरो, जूलिया ने हैरत से दोहराया। हाँ, और दूसरा काम, तुम्हें इमरान से स्टेट बैंक के सेफ की कुंजी हासिल करना है। दूसरा काम बहुत मुश्किल है जनाब। क्यों? हम बस एक उसी से नहीं निपट सकते, तुम सब नालायक हो। अच्छा खैर, मैं ही देखूंगा। मगर सुसेरो, आपको कहाँ मिला? कर्नल की ख्वाबगाह पर। अगर मैं सब कुछ तुम लोगों पर छोड़ दूं तो ना मेरी चीफ ऑफिसरी कायम रह सकती है और ना तुम लोगों की मुलाजमतें, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सुसेरो ने अपने गिर्द खड़े हुए नकाब पोशों को खूनख्वार नजरों से देखा, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। सीधे खड़े हो जाओ, एक ने उससे कहा, लेकिन सुसेरो ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया।
नतीजे के तौर पर उसे एक मगज हिला देने वाला थप्पड़ बर्दाश्त करना पड़ा। लफ्ज़ बर्दाश्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि थप्पड़ खाते ही सुसेरो किसी भूखे भेड़िए की तरह बिफर गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इसी वक्त मौत या जिंदगी का फैसला कर देगा। X2 के चारों मातहत शायद उस ख्याल में थे कि वो उसे एक खारिज ज़दा चूहे से भी कमतर पाएंगे, लेकिन उसका ये हमला उनके लिए गैर मुतवक्का भी था। जितनी देर में वो संभलते, सुसेरो दरवाजे तक पहुंच चुका था। फिर उसने उन चारों पर एक कुर्सी खींच मारी। शायद वो पहले ही इमरान को दरवाज़ा खोलते हुए देख चुका था, इसलिए उस खुदकार दरवाजे को खोलने में उसे कोई दुश्वारी पेश न आई। दूसरे ही लम्हे में वो बाहर था। चारों उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो कंपाउंड में पहुंच गया और अब उसे पा लेना यकीनन मुश्किल था, क्योंकि कंपाउंड काफ़ी कुशादा थी और उसमें जगह जगह मुख्तलिफ किस्म की घनी बेलें और झाड़ियाँ थीं, और फिर अंधेरा तो था ही। X2 के मातहतों की भौखलाहट काबिले दीद थी। वो अंधेरे में इधर उधर सर मारते रहे, लेकिन उनमें से किसी को भी इतनी अकल नहीं आई कि फाटक पर पहुंच जाता। कंपाउंड की दीवारें काफ़ी ऊंची थीं, लिहाजा उन्हें सोचना चाहिए था कि फरार के लिए वो फाटक ही को तरजीह देगा। तकरीबन आधे घंटे तक सर मारने के बावजूद भी वो उसे ना पा सके। अब क्या होगा जाफरी साहब? सार्जन नशाद ने हाँफते हुए कहा। होगा क्या, सब तुम्हारी ही बदौलत हुआ। तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा था? अबे हो, तो क्या मैं उससे प्यार करता? नशाद बिगड़ गया। दरअसल हमें मुगालता हुआ था, लेफ्टिनेंट चौहान ने कहा। फिर क्या किया जाए? कैप्टन खावर ने कहा। खा जाएगा वो, जिंदा नहीं छोड़ेगा, जाफरी बोला। कोई बहाना सोचो, नशाद बड़बड़ाया। बहाना? खावर ने गुस्सेली आवाज में कहा। बहाना सोचकर क्या करोगे? तुम ही ने काम बिगाड़ा है। खुदा की पनाह, तुम लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। ये कहाँ की इंसानियत है? मारे बगैर वो कैसे बताता? वैसे अगर उसे मिठाइयाँ पेश करने का इरादा था तो पहले ही मुझे बता देते। और दूसरी गलती सबसे हुई है, लेफ्टिनेंट चौहान बोला। हम में से किसी न किसी को फाटक पर जरूर रहना चाहिए था। वो सब कुछ हुआ, मगर अब क्या होगा? कैप्टन जाफरी बड़बड़ाया। सुनो यारो, सार्जन नशाद ने हाँक लगाई। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हम इस मुलाजमत से सबकदोश कर दिए जाएंगे या ना किए जाएंगे। लिहाजा मेरा मशवरा है कि इस वक्त किसी अच्छे से बार में बैठकर गम गलत किया जाए। क्या समझे? तुम जरूर गम गलत करो, खावर ने गुस्सेली आवाज में कहा। हमारा बेड़ा तो गरक कर ही चुके। यार तुम सब बड़े डरपोक हो। नशाद ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तो चला, तुम लोग यहीं खड़े रात भर झक मारते रहो। टाटा, नशाद ने कहा और लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ कंपाउंड से निकल गया। इमरान ने जब ये सुना तो सर पीट लिया। उसका दिल चाह रहा था कि उन चारों की बोटियां उड़ा दे। अभी अभी उसे जूलियाना फिटर वाटर ने फोन पर इस वाक़ई की इत्तला दी थी और रिसीवर इमरान के हाथ ही में था। तुम खुद वहाँ क्यों नहीं मौजूद थी? इमरान ने गुस्से लहजे में कहा। और फिर जब ये चारों गधे कुछ ही देर पहले एक बड़ी हिमाकत कर चुके थे, तुमने उन्हें भेजा ही क्यों? सुसेरो मामूली आदमियों में से नहीं है। वो कोई घटिया किस्म का चोर या उचक्का नहीं है कि तशद्दुद के जरिए उससे कुछ मालूम किया जा सके। अच्छा, अब तुम जहन्नुम में जाओ। X2 तना ये काम अंजाम देगा। आप सुनिए तो सही। शट अप। इमरान घुर्राया और सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब वो फिर अंधेरे में था। उसने सोचा था कि सुसेरो के जरिए ना सिर्फ कर्नल नादिर का सुराग मिल सकेगा, बल्कि इस तरह थ्रेसिया और अल्फांसे तक भी उसकी रसाई मुमकिन थी। मगर अब वो अपने मातहतों के नकारापन पर दांत पीस रहा था। सजा? वो बड़बड़ाया। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसने फोन पर साजन नशाद के नंबर डायल किए। यफ यफ, दूसरी तरफ से आवाज आई। कौन बोलता पड़ा है साला? ओह, तो तुमने पी रखी है? इमरान दांत पीस कर बोला। हाँ हाँ, पी रखी है। फिर साला तुम कौन है? X2 होएगा साला, हमारे ठेंगे से मगज मत खाओ। अच्छा अच्छा, इमरान सर हिलाकर बोला और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब उसने खावर के नंबर डायल किए, लेकिन जवाब नहीं मिला। शायद वो घर पर नहीं था। जाफरी और चौहान भी नहीं मिले। आखिर इमरान खुद ही इस मुहिम पर रवाना हो गया। उसे कम से कम नशाद को तो सजा देनी ही थी। फिर वो तकरीबन 4 बजे घर वापस आया। उसने नशाद के साथ जो कुछ भी बर्ताव किया था उस पर मुतमईन था। उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर कपड़े उतारने का इरादा कर ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। अब कौन मरा? उसने बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? इमरान। दूसरी तरफ से कोई औरत बोल रही थी, लेकिन इमरान आवाज़ नहीं पहचान सका। हाँ इमरान, आप कौन? T3B। हैं? हेलो, यस, हाउ आर यू डू? ओके डार्लिंग, तुमने सुसेरो को पकड़ा था?
اگر وہ مچھروں کی نسل سے ہے تو یقیناً پکڑا گیا ہوگا، کیونکہ میں 9 بجے سے فلیٹ کی پچکاری لیے بیٹھا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر مچھر نہ ہو تو اشاق بھی گہری نیند سو سکتے ہیں۔ اے مکو کے چچا، تم بہت جلد غرق ہونے والے ہو۔ کم از کم بھتیجوں کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ کروڑوں کا بینک بینا چھوڑنے کا ارادہ ہے۔ آج کل تم سے سوزی نام کی ایک لڑکی مل رہی ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ کرنل نادر کہاں ہے ڈارلنگ؟ عمران نے بڑے پیار سے پوچھا۔ یہ نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ پارٹی کے مفاد کا معاملہ ہے۔ تو پھر مجھ پر اتنا کرم کیوں کیا؟ تمہاری موت سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، اس لیے میں اسے فضول سمجھتی ہوں۔ ہاں، تم مجھے فضول سمجھتی ہو؟ تمہیں نہیں، تمہاری موت کو۔ لیکن اگر تمہارا بس چلے تو میرے ہتھکڑیاں لگا دو۔ ہرگز نہیں سویٹی، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو تم پر جان پٹکتا ہوں، مگر پٹکنا نہیں، لا حول ولا چھڑکنا، میں تم پر جان چھڑکتا ہوں۔ کرنل نادر کہاں ہے؟ تم مکار ہو عمران، تمہاری کسی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو۔ تم میں جمالیاتی حص بالکل نہیں ہے۔ میں بذات خود جمالیاتی ہوں، کیونکہ میرے دادا کا نام جمال احمد جمالی تھا۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا کہ سوزی سے ہوشیار رہنا۔ تھریسیا کی آواز میں بیداری تھی، اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ سارجنٹ نشاط اتنی زیادہ پی گیا تھا کہ اس کے حواس جواب دے گئے تھے۔ ایکس 2 کو فون پر اوٹ پٹانگ سنانے کے بعد وہ زیادہ مسرور نظر آنے لگا تھا۔ پھر اس نے تھوڑی اور چڑھائی، کچھ دیر حلق پھاڑ پھاڑ کر اپنی کوئی غزل رینگتا رہا، پھر سو گیا۔ پتہ نہیں کب تک شراب اس کے ذہن پر حاوی رہی، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے نیچے کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں سنی۔ پھر اس نے پیر پھیلانے چاہے لیکن ممکن نہ ہوا، ہاتھ پھیلانے چاہے لیکن یہ بھی دشوار ثابت ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی چھوٹے سے صندوق میں بند ہو، لیکن اس نے کنکھیوں سے اوپر دیکھا۔ سر پر تاروں بھرا آسمان تھا۔ وہ کنکھیوں سے ہی دیکھ سکتا تھا، کیونکہ بائیں کروٹ پر پڑا ہوا تھا اور سیدھا ہونا محال، جنبش ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ خود کو متحرک محسوس کر رہا تھا، کیونکہ بغیر ڈھکن کے وہ چھوٹا سا صندوق دوڑ رہا تھا۔ دفعتاً سارجنٹ نشاط کے حلق سے بے اختیارانہ انداز میں چیخیں نکلنے لگیں اور متحرک صندوق رک گیا، لیکن نشاط برابر چیختا رہا۔ یک کسی نے صندوق میں ٹھوکر مار کر کہا، کاہے چلاتے رہے، گھٹکی دوائے دینوں، کیوں چیخ رہا ہے، گردن دبا دوں گا۔ یک کسی نے صندوق میں ٹھوکر مار کر کہا، کیوں چیخ رہا ہے، گردن دبا دوں گا۔ شٹ اپ یو ڈرٹی سوائن، نشاط دھاڑا۔ ابے تو ہے کون؟ چپ کے پڑے رہنا، انگریزی نہیں چلے گی۔ اور صندوق پھر حرکت میں آ گیا۔ نشاط سوچنے لگا کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ وہ پھر کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ جائے، لیکن پھر اسے مایوسی ہوئی۔ وہ کچھ اس طرح اس میں پھنسا ہوا تھا کہ نہ تو وہ ہل سکتا تھا اور نہ ہلنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ صندوق دوڑ رہا تھا اور نشاط کا ذہن ہوا میں اڑ رہا تھا۔ نشے سے پہلے کے واقعات بہت تیزی سے اسے یاد آ رہے تھے۔ پہلی شکست، دوسری شکست، اور پھر شراب نوشی۔ اس نے جعفری وغیرہ کے سامنے ایکس 2 کو برا بھلا کہا تھا، اور پھر دفعتاً ذہن کے دھن لوگوں سے کچھ سوئی سی یادداشت ابھری۔ ایکس 2 کا فون بھی تو آیا تھا شاید، لیکن اس نے نشے کے ترنگ میں اس کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی۔ نشاط کانپ گیا اور ایک بار پھر اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس پر غشی طاری ہو رہی ہو۔ دفعتاً قریب ہی کوئی چیخنے لگا، اللہ کے نام پر بابا، اندھے گونگے بہرے لاچار کے لیے۔ صندوق رک گیا تھا۔ نشاط نے محسوس کیا کہ اجالا پھیل گیا ہے۔ پرندوں کی نندان سی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکراتی رہیں۔ بابا، نور کے تڑکے، اللہ کے نام پر جگ جگ جیو، بچے آباد رہیں، اندھے گونگے بہرے لاچار کے لیے۔ او میاں فقیر، نشاط نے ہاک لگائی، ذرا مجھے نکالنا دو، انعام دوں گا منہ مانگا۔ اسے اپنی آواز سے اجنبیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں بہت زیادہ گھبراہٹ تھی۔ غالباً یہ بے تحاشا پینے کا اثر تھا۔ ابے آج کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کسی نے صندوق میں ٹھوکر مار کر کہا، جوتے کھلوائے گا؟ شٹ اپ یو جسٹ، نشاط دانت پیس کر گھرایا، مجھے اس صندوق سے نکال ورنہ بلاتا ہوں پولیس کو۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا کوئی اس پر جھکا ہوا ہے، اور پھر اس نے کسی کو کہتے سنا، ابے تو کون ہے؟ میرا بابا کہاں ہے؟ جہنم میں، اور تجھے بھی جہنم میں پہنچا دوں گا ورنہ نکال مجھے، نشاط نے کہا، اور چند لمحوں کے بعد اس نے ہلکی سی کڑکڑاہٹ سنی اور اس کے پیر خود بخود پھیلتے چلے گئے۔ شاید اس طرف کا تختہ نیچے گرا دیا گیا تھا۔ نشاط نیچے کھسکا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک شگفتہ حال نوجوان فقیر کھڑا تھا، اور خود نشاط بھی کوئی بھیک منگا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک ایسا کوٹ تھا جس کے چھتڑے جھول رہے تھے۔
اور نیکر کی ساکھ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ کبھی پتلون رہی ہوگی۔ تو کون ہے؟ ناشاد نے اسے للکارا۔ جگو کا بیٹا مداری، تو نے میرے بابا کا کیا بنایا؟ اس کے کپڑے تو نے کیوں پہنے ہیں؟ ناشاد دانت پیس کر رہ گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ اس کا ذہن تو اس فکر میں الجھا ہوا تھا کہ اگر کسی شناسا نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تو کیا سمجھے گا۔ بول کہاں ہے میرا بابا؟ فقیر اس پر جھپٹ پڑا۔ ناشاد شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے لیے سنبھلنا دشوار ہو گیا۔ پھر بھی اس نے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی اور اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے تھے۔ فقیر اس پر چھا گیا تھا۔ ناشاد اٹھنے کے لیے زور لگانے لگا تھا، لیکن فقیر خاصا طاقتور ثابت ہوا۔ اچھی طرح اجالا پھیل گیا تھا۔ سڑک پر آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ بچ بچاؤ کرانے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن اتنی ہی دیر میں ناشاد کا چہرہ داغدار ہو چکا تھا۔ فقیر کے بڑے ہوئے ناخنوں نے خاصے نقش و نگار بنائے تھے۔ اچانک اسی دوران میں ناشاد کی نظر بائیں جانب والی ایک عمارت کی طرف اڑ گئی اور وہ سناٹے میں آ گیا۔ پھر اسے اس کا بھی ہوش نہیں رہ گیا کہ وہ پٹ رہا ہے۔ بس ایک بار اسے چھلانگ لگائی اور مجمع سے باہر تھا۔ پھر وہ اپنی پوری قوت سے ایک سمٹ دوڑنے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ کیسے اپنے گھر تک پہنچا۔ نہ اسے گھورتی ہوئی آنکھوں کا ہوش تھا اور نہ پڑوسیوں کے استجاب زدہ چہروں کا۔ البتہ ایک آواز اس کے کانوں میں برابر گونجتی رہی تھی، میرے بابا، میرے بابا، اور دروازہ بند کر لینے کے بعد بھی اسے یہ آواز سنائی دیتی رہی۔ فقیر جو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، دروازہ پیٹ پیٹ پر چیخ رہا تھا، صاحب آپ کے گھر میں چور گھسا ہے، ڈاکو گھسا ہے، قاتل گھسا ہے۔ لیکن ناشاد اب اس حال میں دوبارہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ وہ سیدھا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا تاکہ جلد سے جلد کم از کم سلیپنگ سوٹ ہی ڈالے، لیکن اسے دروازے پر ہی ٹھک جانا پڑا کیونکہ ایک میلا کچیلا بوڑھا اس کے سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے مسیری پر خراٹے دے رہا تھا۔ ناشاد آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر یکلک اس پر ٹوٹ پڑا۔ ارے باپ رے! بوڑھا رو دینے والی آواز میں چیخا، کون ہے بے تو؟ ناشاد اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا، ارے سرکار مار ڈالا، بال چھوڑیے، اچھا ہوا آپ واپس آ گئے، ڈر کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا، مگر نیند بڑی اچھی آئی، جگ جگ جیو مالک، اب مجھے جانے دو۔ ناشاد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ بوڑھا اس کے ہاتھ ہٹا کر مسیری سے اتر آیا۔ اب انعام دلوائیے نا صاحب، بوڑھے نے مسکرا کر کہا، اور ناشاد نے محسوس کیا کہ وہ اندھا ہے۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، اپنے کپڑے لیجئے اور میرے کپڑے لائیے، بھلا ان ریشمی کپڑوں میں مجھے کون بھیگ دے گا؟ سارا معاملہ ناشاد کی سمجھ میں آ گیا۔ یہ لازمی طور پر ایک چوری کا کارنامہ تھا۔ یقیناً اسے اس کی طرف سے سزا ملی تھی، ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ناشاد نے اسے رخصت کر دیا۔ اس سے 10 روپے کے انعام کا وعدہ کیا گیا تھا، لہذا ناشاد کو چپ چاپ نکال کر دینے پڑے۔ اندھا باہر کھڑے ہوئے نوجوان فقیر کو ڈانٹ پھکارتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ ناشاد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس کے پاس ایک سنسنی خیز اطلاع تھی، ایسی کہ اس سے ایکس2 کے ماتحتوں کی غلطیوں کا ازالہ بھی ہو سکتا تھا۔ پہلے تو وہ دل ہی دل میں ایکس2 کو گالیاں دیتا رہا، پھر سوچنے لگا کہ اگر وہ ملازمت سے مستعفی بھی ہو جائے تو ضروری نہیں کہ ایکس2 اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، وہ تو ہر جگہ اور ہر حال میں اسے سزا دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ جبراً اٹھا اور فون پر ایکس2 کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، ناشاد اسپیکنگ سر۔ ناشاد گڑگڑایا، آہا فرمائیے ناشاد صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ میں کان پکڑ کر اور ناک رگڑ کر معافی چاہتا ہوں جناب۔ پھر اس طرح پیو گے؟ نہیں جناب، کبھی نہیں، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مگر میں نے کچھ کام بھی کیا ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، میں نے سسیرو کو پیراماؤنٹ بلڈنگ میں دیکھا ہے، وہ اسی کھڑکی میں تھا جہاں التھرے اینڈ کو کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اگر یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی تو میں نے اسے وہیں دیکھا تھا جناب۔ اچھی بات ہے، اور کچھ؟ ایک گزارش بھی ہے، کہو۔ سر، اس واقعے کی اطلاع میرے ساتھیوں کو نہ ہونے پائے۔ نہیں ہوگی، دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ناشاد ریسیور رکھ کر اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے کسی پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے دم لینے کے لیے رکا ہو۔ عمران نے معلوم کر دیا کہ التھرے اینڈ کو فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنٹ ہیں، لیکن نہ تو التھرے کی شکل دیکھ سکا اور نہ وہاں سسیرو کا کوئی سراغ مل سکا۔ ایک کلرک اور چپڑاسی وہاں موجود تھے، پھر بھی اس نے لیفٹیننٹ چوہان کو اس فلیٹ کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ تفتیش کرنے پر التھرے کا جو حلیہ معلوم ہوا تھا یقیناً مشتبہ تھا۔ ادھر سے فرصت حاصل کر کے وہ سر سلطان کی طرف متوجہ ہوا، جو اب ہوش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن ان کے ڈرائیور کا بھتیجا انہیں آفس پہنچانے کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
اس سے معلوم ہوا تھا کہ ڈرائیور اچانک بیمار ہو گیا ہے۔ حالانکہ انہیں کرنل نادر کی گمشدگی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن انہوں نے اس کے امکانات پر غور نہیں کیا تھا۔ آفس جانے سے کچھ دیر پہلے انہیں کرنل نادر کی بیوی کا فون موصول ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کرنل نادر کسی غیر ملکی لڑکی کو لے کر کہیں وقت گزارنے گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کرنل نادر اپنی خواب گاہ میں اسے جاپانی سیکھا کرتا تھا۔ عمران نے اسٹیٹ بینک کی سیف کی کنجی سر سلطان کی ثبوت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ویسے انہوں نے محکمہ سراغ رسانی کو ضرور ہدایت کرا دی کہ اسٹیٹ بینک کے اسٹرانگ روم کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اب سوزی کی فکر ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے سلسلے میں تھریسیا نے اسے خبردار کیا تھا، لہٰذا وہ اسے چیک کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران میں تقریباً ہر شام وہ اس سے ملتی رہی تھی، لیکن عمران نے اسے اپنی قیام گاہ کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ آج عمران کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اگر سوزی کی حقیقت معلوم کرنے کا خیال نہ ہوتا تو شاید آج عمران نائٹ کلب کا رخ ہی نہ کرتا۔ سوزی حسب معمول وہاں موجود تھی، لیکن عمران نے محسوس کیا کہ وہ آج کچھ نڈھال سی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شوخیوں کی بے چین لہریں نہیں تھیں، اور وہ اپنی عمر سے 10 سال زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک مزمل سی مسکراہٹ کے ساتھ عمران کا خیر مقدم کیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر یکبیک سوزی کچھ نروی سی نظر آنے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خاص بات کہنے کے لیے مضطرب ہو، لیکن ہمت ساتھ نہ دے رہی ہو۔ آخر اس کے ہونٹ ہلے۔ کیا تمہیں علم ہے کہ جولیانا فیڈر واٹر ایک شادی شدہ عورت ہے؟ ہائے! عمران آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ تو تم اسے ایک شادی شدہ عورت کی حیثیت سے نہیں جانتے؟ ہرگز نہیں، وہ کنواری ہے، تم مذاق کر رہی ہو۔ وہ شادی شدہ ہے، سوزی نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر آہستہ سے بولی، وہ تمہیں اب تک دھوکہ دیتی رہی ہے، وہ کنواری نہیں ہے۔ اسے خود کو جولیانا التھرے لکھنا اور کہنا چاہیے، لیکن وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام استعمال کر رہی ہے۔ ارے باپ رے! عمران اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتا ہوا مضطربانہ انداز میں بڑبڑایا۔ جولیانا التھرے، خدا اس کو عقل دے، وہ اب تک مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ کیا تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ سوزی کے چہرے پر اطمینان کی لہریں نظر آنے لگیں، اور اس نے مسکرا کر کہا، تو پھر اس سے کہہ دو کہ تم سے نہ ملا کرے۔ مگر میں یہ کیوں کہہ دوں؟ اگر وہ شادی شدہ ہے تو میرا اس سے کیا نقصان ہے؟ اگر نہیں ہے تو فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شریف آدمی کی زندگی تلخ ہو سکتی ہے، سوزی نے کہا۔ مسٹر التھرے اسے نہیں کھونا چاہتے۔ اگر تم اسے دھتکار دو تو التھرے کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی، ورنہ ایک شریف آدمی کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ عمران بھوکلا کر اپنی گردن ٹٹولنے لگا، ساتھ ہی اس کے چہرے پر اس قسم کے آثار نظر آئے جیسے وہ خون کی چپچپاہٹ محسوس کر رہا ہو۔ نہیں، وہ خوفزدہ آواز میں بولا، ہرگز نہیں۔ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے گی تو نہیں ملوں گا، نہ مانے گی تو اس پر شہد کی مکھیاں چھوڑ دوں گا۔ میرے پاس تقریباً 5000 شہد کی مکھیاں ہیں۔ سوزی اس خیال پر بے ساختہ ہنس پڑی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، ہم دونوں بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ کیا ابھی برے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ میں نے یوں ہی کہا ہے۔ دیکھو عمران دوست، میں تمہیں ابھی تک دھوکہ دیتی رہی ہوں۔ ہائے! عمران آنکھیں پھاڑ کر اچھل پڑا، تم بھی دھوکہ دے رہی ہو؟ ٹھہرو ڈیئر، اتنی جلدی سمجھنے کی کوشش نہ کرو، پوری بات تو سن لو۔ میں نے یہ دھوکہ ایک نیک مقصد کے لیے دیا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ مسٹر التھرے کی زندگی برباد نہ ہو۔ میں نے آج تک ملائے کی شکل بھی نہیں دیکھی، ہمیشہ اسی شہر میں رہی ہوں۔ مسٹر التھرے میرے باس ہیں۔ اوہ ہو! عمران نے الوؤں کی طرح دیدے گھمائے۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ کسی طرح عمران کو مسز التھرے سے جدا کر دو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اسے دوستی کرو، پھر اسے اپنے ساتھ لاؤ۔ کہاں لاؤ؟ یہ بھی مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے آج صبح مجھے وہ جگہ بتائی۔ ان کا خیال ہے کہ وہ تم سے کوئی ایسی تحریر لیں گے جس کی وجہ سے تم پھر کبھی جولیانا کی طرف رخ نہ کرو گے۔ تو پھر چلو، میں چل رہا ہوں، عمران نے بڑے بولے پن سے کہا۔ تم کیا سچ مچ الو ہو؟ سوزی نے حیرت سے کہا۔ نہیں، میں ایک شریف آدمی ہوں، تمہارے ساتھ چل کر مسٹر التھرے کی غلط فہمی رفع کر دوں گا۔ تم پاگل ہوئے ہو؟ کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اگر تمہیں دیکھ کر مسٹر التھرے کو غصہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ مجھے مسز التھرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو روڈ انسپکٹر ہوں۔ تم واقعی احمق ہو، لیکن اگر تم مجھے وہاں نہ لے گئی تو مسٹر التھرے کیا سوچیں گے؟ کچھ بھی نہیں، جب مقصد ہی حاصل ہو گیا تو اس کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ میں انہیں اطمینان دلا دوں گی کہ اب تم مسز التھرے سے نہیں ملو گے۔
وہ تو میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ تمہیں اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے، وہ خود ہی تمہاری طرف دوڑی ہوگی، مگر اب میں سوچتی ہوں کہ وہ حق بجانب ہے، تم انتہائی دلچسپ آدمی ہو اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم وہ ہرگز نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ ہائے کیا بات ہوئی، یعنی کہ میں عمران ہوں، علی عمران، MSc PhD، تم جو کچھ بھی ہو لیکن میرے لیے بہت پراسرار ہو۔ خدا کی پناہ، بچپن میں میری ممی بھی یہی کہا کرتی تھی، لیکن میں اسے مذاق سمجھتا تھا۔ آج تم بھی، کمال ہے، مگر تم مجھے وہاں لے چلو، میں مسٹر التھرے کو مطمئن کر دوں گا۔ نہیں، ضد مت کرو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہو کر رہے گا، تمہیں چلنا پڑے گا، ورنہ میں یہیں سب کے سامنے خودکشی کر لوں گا۔ خودکشی؟ اچھا کر لو۔ سوزی ہنسنے لگی۔ میں سچ مچ کر لوں گا، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہاں خودکشی کے لیے مجھے میٹیریل نہیں ملے گا۔ 2 چھڑیاں، 3 چمچے اور ایک آدھا کانٹا نکل جاؤں گا، خودکشی ہو جائے گی۔ نکل جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا ارادہ کیوں ملتوی کر دیا؟ ظاہر ہے کہ تم اب تک مجھ سے اسی سلسلے میں ملتی رہی ہو کہ مجھے التھرے کے بتائے ہوئے مقام پر لے جاؤ۔ میں نے سوچا کہیں التھرے کوئی غیر قانونی حرکت نہ کر بیٹھے، عورتوں کی وجہ سے دنیا میں بہت کشت و خون ہوا ہے۔ ایک اور صحیح محترمہ سوزی، بکواس نہ کرو، تم کافی پیو گے یا چائے؟ ٹھنڈا پانی ہر حال میں مجھے سکون پہنچاتا ہے۔ کیا یہ التھرے کوئی فوجی ہے؟ نہیں، بزنس مین، فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنٹ ہے۔ ارے وہ التھرے اینڈ کو، پیراماؤنٹ بلڈنگ والی؟ ہاں وہی۔ کیا تم ان کے ذریعے کبھی کوئی کلیئرنگ کرا چکے ہو؟ ہاں، پچھلے سال میری کار انہیں کی معرفت مجھے ملی تھی۔ تو تم مسٹر التھرے سے ذاتی طور پر واقف ہو؟ نہیں، میں نے تو آج تک شکل بھی نہیں دیکھی اس کی، مگر اب دیکھوں گا۔ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں اسے دیکھ لوں گا۔ تم عجیب آدمی ہو، میں اس کے دفتر میں ہی ہنگامہ برپا کر دوں گا، وہاں اس کی زیادہ بے عزتی ہوگی، ورنہ تم مجھے وہیں لے چلو جہاں اس نے بلوایا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ وہاں تنہا ہوگا، لہٰذا اس کی یا میری بے عزتی کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکے گا، صرف تم ہوگی۔ اگر تم سے کسی کی بے عزتی نہ دیکھی جائے تو اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ کیا تم سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو؟ سوزی نے حیرت سے کہا۔ قطعی 100%۔ التھرے تمہیں توڑ موڑ کر رکھ دے گا، وہ آدمی نہیں جن ہے۔ میں اسی طرح مرنا چاہتا ہوں، تم مجھے لے چلو، ورنہ مسز التھرے کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ میری ایک معمولی سی توجہ اسے میرے قدموں میں لا ڈالے گی، سمجھی؟ اچھا چلو، لیکن وہاں جو کچھ بھی ہو اس کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میں تمہیں خطرات سے آگاہ کر چکی ہوں۔ ہاں، تم مجھے خطرات سے آگاہ کر چکی ہو۔ اگر میں اپنا ایک ہاتھ یا پیر وہیں چھوڑ آیا تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ چلو اٹھو۔ ارے ابھی تو بہت وقت ہے، ہم 10 بجے تک وہاں پہنچیں گے، مگر تم ایک بار پھر سوچ لو۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، اس کا تصفیہ ہو جانا چاہیے۔ میں بدنامی کا داغ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا۔ تمہاری مرضی، سوزی نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری تشویش صاف پڑی جا سکتی تھی۔ مگر ہمیں جانا کہاں ہوگا؟ ماڈل ٹاؤن ہیوشیام لاج، سوزی نے غالباً بے خیالی میں کہا، اور پھر اس طرح چونک پڑی جیسے نادانستگی میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ وہ چند لمحے عمران کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر بولی، دیکھو اس قصے کو یہیں ختم کر دو۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ اس کا تذکرہ لے بیٹھی۔ میں مسٹر التھرے کو دوسری طرح بھی ٹال سکتی ہوں۔ اگر تم تذکرہ نہ کرتی تو میں مرتے دم تک تمہیں معاف نہ کرتا۔ کنفیوشس نے کہا تھا، کہا ہوگا کنفیوشس نے، آخر تم سنجیدگی سے کیوں نہیں سوچتے؟ اگر مسٹر التھرے کو غصہ آ گیا تو میں اس کے لیے ایک ڈبہ آئس کریم لے چلوں گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے عمران، وہ کسی ہاتھی کی طرح مضبوط ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اپنے جسم کی کسی حصے سے خود ہی رائفل کی گولی نکالے اور خود ہی زخم کی ڈریسنگ کرے، اور اسی عالم میں اپنی پیروں سے چل کر کسی کو رخصت کرنے کے لیے سرد دروازے تک جائے۔ اوہ، تو کیا التھرے ایسا ہی ہے؟ ہاں عمران، میں جھوٹ نہیں کہتی، پرواہ مت کرو۔ بچپن میں ایک بار میں نے توپ کا گولہ نگل لیا تھا اور اب تک شہزادوں کی سی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تم سے خدا سمجھے، سوزی دانت پیس کر رہ گئی۔ عمران کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر اٹھتا ہوا بولا، میں ابھی آیا، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ سوزی نے بڑی خوش دلی سے اسے اجازت دے دی۔ غالباً اس نے یہ سوچا تھا کہ اسی بہانے سے یہ ٹل جائے تو بہتر ہے۔ عمران کلب سے نکل کر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں آیا اور وہاں سے اپنے ماتحتوں کی یکے بعد دیگرے نمبر ڈائل کیے اور انہیں جلدی جلدی مختلف ہدایت دے کر بوتھ سے باہر نکل آیا۔ دفتر اس کی نظر سوزی پر پڑی جو کلب سے نکل کر تیزی سے ایک طرف جا رہی تھی۔ عمران نے بھی قدم بڑھائے اور جلدی اسے جا لیا۔ اوہو،
तो तुम भी खुद को धोखेबाज साबित करने की कोशिश कर रही हो। सोजी रुकी और चंद लम्हे बेहिस होकर खड़ी रही। फिर एक बेजान सी मुस्कुराहट उसके होठों पर नजर आई और उसने कहा, मैं समझी थी शायद तुम इसी बहाने से टल गए होगे। अरे जाओ, क्या मैं डरपोक हूँ? कन्फ्यूशिश, खुदा के लिए वो हाथ उठाकर बोली, कन्फ्यूशिश नहीं, मुझे इस नाम से ही इख्तिलाज हो जाता है। अच्छा तो चलो वापस चलो, हम ठीक 10 बजे ह्यूशियाम लॉज पहुंचेंगे। चलो, सोजी मुर्दा सी आवाज में बोली और वो फिर क्लब की तरफ वापस मुड़ गए। सोजी पागल हुए जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस किस्म का आदमी है। उसने हर तरह उसे बाज रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना माना। इस वक्त 9:30 बज रहे थे और इमरान की ट्विस्टर मॉडल टाउन की तरफ उड़ी जा रही थी। इमरान, मैं तुम्हें फिर समझाती हूँ, बहुत मुश्किल है। अगर तुम खौफ महसूस कर रही हो तो यहीं से वापस हो जाओ। मैं ह्यूशियाम लॉज तो जरूर जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि अल्थरे अपनी गलती तस्लीम करके मुझे बदनाम करने से बाज आ जाए। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उसे इस पर आमादा कर लूंगी, मगर तुम इस वक्त उसके सामने ना जाओ। मालूम नहीं उसने इस वक्त तुम्हारे लिए किस किस्म का जाल तैयार किया है। मेरे खुदा, मैंने सख्त गलती की। तुम जैसा आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। इमरान कुछ ना बोला। ट्विस्टर हवा से बातें कर रही थी। आखिर वो मॉडल टाउन की हदूद में दाखिल हुए और इमरान ने महसूस किया कि सोजी की सांसें मामूल से ज्यादा तेज हो गई हैं। ह्यूशियाम लॉज गालिबन तीसरे ब्लॉक में है। इमरान ने पूछा। हाँ वही है। और तुम आखिर अपनी अकल क्यों खो बैठे हो? अब भी गनीमत है, वापस चलो। ये नामुमकिन है टेरी, मैं उसे पसंद नहीं करता कि किसी की बीवी का आशिक समझा जाऊं। सोजी फिर चुप हो रही। ट्विस्टर तीसरे ब्लॉक की तरफ मुड़ रही थी। मेरा दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा है, सोजी ने कुछ देर बाद कहा। चलो, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं तो समझा था कि उसने धड़कना छोड़ दिया है। ट्विस्टर एक इमारत के सामने रुक गई। चलो उतरो। ओहो, यहाँ जश्न हो रहा है। शायद कोई खिड़की भी ऐसी नहीं है जिससे रोशनी ना झांक रही हो। इमरान, फिर सोच लो। सोजी हजियानी अंदाज में बड़बड़ाई। सोच लिया, इमरान ने कहा और सोजी को खींचता हुआ गाड़ी से उतर आया। इमारत के सदर दरवाजे पर एक दरबान ने उसका इस्तकबाल किया और वो हाथों हाथ अंदर पहुंचा दिए गए। वो एक काफी तवील और अरीज कमरा था, इंतहाई शानदार और कीमती साजो सामान से मुज़य्यन। और आतिशजान के करीब थेरेसिया मुजम्मिल खड़ी थी। सोजी उसे देखकर ठिठक गई। थेरेसिया बहुत हसीन लग रही थी। हो सकता है कि उसके चेहरे पर पाए जाने वाले इज़्मिनाल ही ने उसकी दिलकशी में इजाफा कर दिया हो। इमरान उसे आंख मारकर मुस्कुराया और थेरेसिया ने होंठ सूखेकर मुंह फेर लिया। दफतन उनकी पुश्त से एक केके की गूंज सुनाई दी और वो चौंक कर मुड़े। दरवाजे में तवील उल कामत अल्फांसे खड़ा हंस रहा था और सुसेरो उसके पीछे था। मिस्टर अल्थरे कहाँ है? सोजी ने घबराए हुए लहजे में पूछा। अल्थरे? अल्फांसे ने हैरत से दोहराया। यहाँ कोई अल्थरे नहीं रहता। मेरे खुदा, सोजी ने मुतैयाराना अंदाज में कहा। आपकी आवाज़ तो मिस्टर अल्थरे ही की सी है, मगर आप? तुम्हें किसी ने गलत पता बताया है लड़की। मेरा नाम अल्थरे नहीं अल्फांसे है और मैं इनका सुसेला चच्चा लगता हूँ। इमरान ने दोबारा थेरेसिया को आंख मारकर कहा। सुसेरो घुर्राकर उस पर चढ़ दौड़ा। ठहरो, अल्फांसे ने रोकते हुए कहा। इसे वहाँ ले चलो जहाँ हम जश्न मनाएंगे। और ये लड़की? सुसेरो ने सोजी की तरफ इशारा किया। इसे भी ले चलो, अल्फांसे बोला। फिलहाल इसका बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा। मिस्टर अल्थरे, आप क्या कर रहे हैं? सोजी हजियानी अंदाज में चीखी। तुम फिर गलती कर रही हो। मेरा नाम अल्फांसे है। हरगिज नहीं। अगर आपने अपनी घनी मूछें ना साफ कर दी होती तो चलो यही सही, मगर तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। तुम्हें इस काम का माकूल मुआवजा मिलेगा। सुना तुमने, पागल? सोजी ने इमरान को झुंझोड़कर पागलों की तरह चीखी। मैं तो अब भी यही समझ रहा हूँ कि ये सब कुछ एक दिलचस्प मजाक है। इमरान ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया और एक बार फिर थेरेसिया को आंख मार दी। चलो, अपने हाथ ऊपर उठाओ। सुसेरो रिवॉल्वर निकालकर धाड़ा। हिश, अल्फांसे ने कराहत से कहा। एक हकीर से कीड़े के लिए ख्वाह मख्वाह अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करते हो? रिवॉल्वर जेब में रख लो, ये यूं ही चलेगा। चलो चलो, इमरान मुस्कुरा कर बोला। मैं इस जश्न से काफी लुत्फ अंदोज होऊंगा। वो एक बहुत बड़े कमरे में लाए गए। यहाँ एक तरफ तकरीबन 100 मुरब्बा फीट के रुकबे में बड़े बड़े अंगारे देख रहे थे और उसके करीब ही कर्नल नादिर एक कुर्सी में बंधा हुआ बैठा था। उसके अलावा 6 औरतें और 6 मर्द भी वहाँ मौजूद थे। ये आग तुम देख रहे हो? अल्फांसे ने इमरान से पूछा। माफ करना प्यारे, मैं अपनी ऐनक घर भुलाया हूँ, कहो तो दौड़ कर लेता हूँ।
اے احمق آدمی، دفتن تھریسیا نے اسے مخاطب کیا، اگر تم وہ کنجی ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ T3B کا وعدہ ہے۔ آپ ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتی مادام، سوسیرو بول پڑا۔ وہ خونخوار نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ تو میری آواز پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے؟ تھریسیا غضبناک ہو گئی۔ سوسیرو نے لاپرواہی کے اظہار میں اپنے شانوں کو جنبش دی اور تھریسیا کی خونخوار نظریں الفانسے کی طرف اڑ گئیں۔ الفانسے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے سوسیرو کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، معافی مانگو۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مادام۔ سوسیرو کا لہجہ بہت تلخ تھا، لیکن اس سے میری ذاتی پرخاش ہے۔ تھریسیا عمران سے کہہ رہی تھی، یہ آگ تم دونوں کے لیے روشن کی گئی ہے اور اس وقت تک بھڑکائی جاتی رہے گی جب تک کاغذات یہاں نہ آ جائیں۔ سیف کی کنجی تم نے کہاں رکھی ہے؟ ایک جزیرے میں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں ایک سرخ رنگ کا گنبد ہے جو دن رات تیزی سے گردش کرتا رہتا ہے۔ اس پر ایک نیلے رنگ کا پرندہ بیٹھا ہر آئندے اور روندوں کو آواز دیتا ہے، باشیر ہے روان مال لوٹ آگے کافی ہاؤس ہے، ذرا سنبھل کر سلاخیں گرم کرو۔ الفانسے دانت پیس کر چیخا۔ سوسیرو نے بڑی بڑی سلاخیں جن میں لگے ہوئے دستے لکڑی کے تھے آگ میں ڈال دیے۔ عمران کی نظر اس گرامو فون پر پڑی جو ایک طرف ایک میز پر رکھا ہوا تھا۔ یہ یہاں کس لیے رکھا گیا ہے؟ عمران نے الفانسے سے پوچھا۔ جشن کے لیے، تم دونوں کو آگ میں پھینک کر ہم لوگ رمبا ناچیں گے۔ الفانسے نے مسکرا کر جواب دیا اور سوزی کانپ گئی۔ اس نے کہا، مسٹر آلتھرے پلیز رحم کیجئے، تم بالکل محفوظ ہو بیبی۔ الفانسے نے ہنس کر کہا۔ عمران گرامو فون کی طرف بڑھا۔ اس پر ریکارڈ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹرن ٹیبل کو متحرک کر کے ساؤنڈ باکس کھول دیا۔ ہال میں موسیقی گونجنے لگی۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عمران مسکراتا ہوا سوزی کے قریب آیا اور اسے بازوؤں میں لے کر رمبا ناچنے لگا۔ پاگل ہو گئے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو۔ سوزی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی۔ تم بھی پاگل ہو جاؤ، عمران ہنستا ہوا بولا۔ قبل اس کے کہ یہ لوگ مجھے بھون کر کھا جائیں، میں 3 منٹ تک رمبا ناچنا چاہتا ہوں۔ خدا تم سے سمجھے، میں پہلے ہی منع کر رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، دوسری دنیا میں ہم ضرور ملیں گے۔ تھریسیا حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ریکارڈ کے ختم ہوتے ہی وہ رک گئے اور دفتن تھریسیا چیخی، الفانسے، کیا تم بھی اسی کی طرح احمق ہو گئے ہو؟ یہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مادام۔ اچانک عمران نے کہکا لگایا اور پھر گرامو فون کی طرف بڑھتا ہوا بولا، ایک راؤنڈ اور صحیح، T3B، کیا اس بار تم میری پارٹنر بننا پسند کرو گی؟ سوسیرو عمران کی طرف جھپٹا۔ شاید وہ اسے گرامو فون کی طرف نہیں جانے دینا چاہتا تھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ عمران کو ہاتھ بھی لگا سکتا، عمران نے پلٹ کر ایک گھونسا اس کی پیشانی پر جڑ دیا۔ اس نے سنبھلنا چاہا لیکن ممکن نہ ہوا۔ اتنی دیر میں عمران کی لات بھی اس کے پیٹ پر پڑ چکی تھی۔ سوسیرو کسی زخمی بھینسے کی طرح ڈکرا کر دھورا ہو گیا۔ ٹھہرو الفانسے، تھریسیا کی آواز سناٹے میں گونجی، اس کچوے کو سوسیرو ہی ٹھیک کرے گا۔ سوسیرو، اسے اٹھا کر آگ میں جھونک دے۔ سوسیرو اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی عمران پر ٹوٹ پڑا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اسے دھکیلتا ہوا آگ تک لے جائے۔ عمران، خدا کے لیے کنجی کا پتہ بتا دو، دفتن کرنل نادر چیخا۔ عمران نے سوسیرو سے نپٹتے ہوئے جواب میں ہاگ لگائی، نہ مجھے جاپانی سیکھنے کا شوق ہے اور نہ میں تمہاری طرح بوڑھا ہوں، میرے کباب یہ لوگ بڑے شوق سے کھائیں گے۔ پھر کرنل نادر کو سانپ سونگ گیا۔ سوزی کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی اور تھریسیا کی آنکھوں میں تشویش نمایاں تھی، لیکن الفانسے اس لڑائی کو بالکل اسی انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے آدمی نہیں بلکہ دو مرغ لڑ پڑے ہوں۔ دفتن عمران کے پاؤں کھڑ گئے اور سوسیرو اسے رگیدتا ہوا آگ کی طرف لے جانے لگا۔ ارے بچاؤ بچاؤ، سوزی ہسیانی انداز میں چیخی۔ خاموش، الفانسے گھرایا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوزی کسی ننھی سی بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے، بیک وقت سب کی زبانوں سے نکلا اور جگر خراش چیخ ہال میں گونج اٹھی۔ کسی کو بھی نہ معلوم تھا کہ یک بیک نقشہ کیسے بدل گیا تھا۔ بس آگ کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے سوسیرو کو اچھلتے دیکھا جو اپنے $1.5 سمیت عمران کے سر پر سے گزرتا ہوا آگ میں جا پڑا تھا۔ اب تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، عمران نے ان کی طرف مڑ کر کہا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جو شاید اس نے اسی دوران میں سوسیرو کے ہولسٹر سے کھینچ لیا تھا۔ سوسیرو آگ سے کود کر عمران کے قریب آ پڑا۔ اب اس کے منہ سے آوازیں نہیں نکل رہی تھیں، لیکن وہ کسی زخمی جانور کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ان لوگوں نے چپ چاپ ہاتھ اٹھا دیے۔ چونکہ حالات غیر متوقع طور پر بدلے تھے، اس لیے انہیں کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہ مل سکا۔ یہ تیسرا اور شاید آخری موقع ہے الفانسے، عمران مسکرا کر بولا۔
لہذا قبل اس کے کہ ہم رخصت ہوں جشن ہو جائے، میری طرف سے دعوت ہے۔ سوزی تم اس شریف آدمی کو کھول دو جو کرسی پر بندھا ہوا ہے۔ سوزی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کرنل نادل کو کھولنے لگی اور عمران نے پھر الفاظ سے وہ مخاطب کیا، تم سونے کی مہر میرے حوالے کر دو جس کے بغیر ریڈ اسکوائر کاغذات نامکمل ہیں، تو میں تمہیں نکل جانے دوں گا، یہ عمران کا وعدہ ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ